अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। व क़ाल फ़ी हदीसिन आख़र मन काम लैलतल क़द्रि ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। व क़ाल फ़ी हदीसिन आख़र मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा मुअक्करा माओं और बहनों, अल्लाह ताला का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। इस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी के लिए बहुत से मौक़े पैदा किए हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मौका रमज़ान मुबारक का महीना है जिसकी आमद बिल्कुल करीब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये बाबरकत महीना नसीब भी फरमाए और इसकी फ़यूज़ से, इसकी बरक़ात से, इसकी नेमतों से हमें सही तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस मुख्तसर दर्स में हम ये बात देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन के अंदर रमज़ान मुबारक का तज़किरा फ़रमाया है, इसकी फ़जीलत का, इसके मुकाम का, इसके मर्तबे का, और जो रमज़ान मुबारक से सही फ़ायदा उठाता है उसके इनाम का। आज हम सिर्फ़ 3 कामों के मुतालिक सुनेंगे। रमज़ान मुबारक में और भी बड़ी नेकियां हैं जिनका एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इस दर्स में मुख्तसर हम 3 चीज़ों का ज़िक्र सुनते हैं। 3 अहम नेकियों का ज़िक्र इन अहादीस के अंदर मौजूद है जो अभी मैंने पढ़ कर सुनाई हैं। ये 3 मुख्तलिफ़ इबादात हैं, 3 मुख्तलिफ़ नेकियां हैं, और इन इबादात को, इन नेकियों को 2 शुरूत के साथ पूरा करना है। वो इन तीनों इबादात के अंदर, तीनों नेकियों के अंदर शुरूत दोनों एक जैसी हैं, और अगर कोई इन शुरूत को पूरा कर लेता है तो उसका इनाम जो अल्लाह ताला ने उसको नसीब करना है वो भी इन तीनों अहादीस में एक जैसा है। लेकिन इनकी तशरीह से पहले थोड़ी सी बात ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक जो आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है, इसका मकसद क्या है? रोज़ा रखने का मकसद क्या है? क्यों अल्लाह ताला ने ये हमको पाबंद कर दिया है कि फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तुम कुछ खा पी नहीं सकते? वो चीज़ें जो तुम्हारे लिए हलाल हैं, जायज़ हैं, वो अल्लाह की नेमतें जो तुम सारा दिन खाते रहते हो, रातों को भी खाते हो, दिन को भी खाते हो, वो क्यों नहीं खा पी सकते? पानी क्यों नहीं पी सकते?
کھانا کیوں نہیں کھا سکتے اور مشروبات اللہ کی نعمتیں کیوں نہیں استعمال کر سکتے، انہیں اپنے حلق سے نیچے کیوں نہیں لے جا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں جو لام ہے وہ تعلیل کا ہے، یعنی سبب کیا ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ ان تجعل بینک و بین معصیت اللہ حاجزا، کہ تو اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان ایک دیوار بنا دے، ایک بیریئر بنا دے، ایک بارڈر بنا دے، ایک لکیر کھینچ دے جس کو کبھی کراس نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کبھی نہ چاہتے ہوئے انجانے میں وہ کراس ہو جائے، یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین وہ ہیں جو غلطی کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو روزے ہیں، رمضان مبارک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ایک منٹ کے لیے اگر ہم سوچیں کہ وہ چیزیں جو طلوع فجر سے پہلے بھی ہمارے لیے حلال ہیں، غروب آفتاب کے بعد بھی ہمارے لیے حلال ہیں، ساری رات ہم وہ چیزیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے دنوں میں وہ ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگا دی ہے۔ یہ حلال چیزیں ہیں ہمارے لیے، پانی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں پینا منع ہے، دودھ حلال ہے روزے کی حالت میں پینا منع ہے، شہد حلال ہے روزے کی حالت میں کھانا منع ہے، اسی طرح کھانا ہے، چاول ہے، مچھلی ہے، مشروبات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، روزے کی حالت میں ہم ان کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ایک عملی پریکٹس ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے کہ اگر تم نے حلال چیزیں اللہ کے حکم سے چھوڑ دی ہیں تو پھر حرام چیزوں سے بھی بالکل دور ہو جاؤ، یعنی حرام چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ۔ پھر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان سارا دن روزہ رکھے اور جب مغرب کا وقت تو روزہ افطار کرے تو فوراً ہی سگریٹ لگا کے بیٹھ جائے، حرام چیزیں کھانے لگ جائے، تو اس کے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جو 3 احادیث میں نے پڑھی ہیں کہ ان میں 3 اہم عبادات کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 شرطوں کا ذکر کیا ہے، اہم ترین شرطیں ہیں، اور اس کا انعام ذکر کیا ہے۔ یہ عبادات 3 مختلف ہیں، اس لیے آپ ان احادیث کے شروع والے حصے کو دیکھیں تو تینوں مختلف ہیں، لیکن آگے شرطیں تینوں میں ایک ہیں، سیم شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آگے تینوں کا انعام بھی ایک ہی بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ 3 روایات کیا ہیں، 3 کام کیا ہیں، یہ 3 نیکیاں کیا ہیں؟ پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے لفظ سامہ بولا ہے، من، جو شخص سامہ روزے رکھے رمضان کے ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی روزے رکھے، سامہ رمضان، روزے رکھے، آگے 2 شرطیں کیا بیان فرمائی؟ ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کا انعام کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ من قام رمضان، پہلی حدیث میں تھا صام رمضان، اس میں ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کا قیام، یہ تراویح اور قیام ایک ہی چیز ہے۔ جب رمضان المبارک نہیں ہوتا تو رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھا جاتا ہے، رمضان المبارک میں پہلے حصے میں اس کا باجماعت اہتمام کیا جاتا ہے عشاء کے بعد۔ تو یہ ہے من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمانا و احتسابا۔ شرطیں یہاں بھی دو وہی ہیں، یعنی نیکی کا کام وہ اور ذکر ہوا ہے، پہلے تھا صام رمضان، یہاں ہے قام رمضان، کہ جس نے رمضان مبارک کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا۔ شرطیں وہی ہیں دو، ایمان اور احتساب۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات، تیسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ کی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں نیکی کا کام تیسرا ذکر ہوا ہے، پہلا تھا من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، دوسرا تھا من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک کا قیام کیا، اور تیسرا تھا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت کی۔ تین مختلف کام ہیں، مختلف نیکیاں ہیں، مختلف عبادات ہیں، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، رمضان مبارک کا قیام کرنا اور لیلۃ القدر کا قیام کرنا۔ شرطیں تینوں میں ایک ہی ذکر ہوئی ہیں، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور تینوں روایات میں، تینوں احادیث میں، تینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو انعام ذکر کیا ہے وہ بھی ایک ہی ذکر کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں جی میں ایمان رکھتا ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، قبر پہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں، یا اس کی کوئی ریگولر مستقل تعریف ہے؟ تو اصطلاح کے اندر، یعنی اس کی تعریف شرعی اصطلاح یہ ہے کہ قول باللسان، ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار بھی کرے، والیقین بالقلب، دل سے یقین بھی رکھے، والعمل بالجوارح، اور ان اعضاء کے ساتھ عمل بھی کر کے دکھائے۔ یعنی زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی یقین رکھے، اعضاء کے ساتھ عمل بھی کر کے دکھائے، تو یہ پکا مومن ہے، یہ ہے ایمان۔ زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے یقین بھی رکھے، اعضاء سے عمل بھی کرے۔ اگر زبان سے کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، دل میں یقین بھی ہونا چاہیے، اور ان اعضاء سے نماز پڑھ کے بھی دکھانی چاہیے، تب جا کر ایمان پورا ہوتا ہے۔ تو فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ ایمان پہلی شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور دوسری احتساب۔ احتساب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے عبادت کرنا، یعنی روٹین کی عبادت نہ ہو، ایسے عادت نہ بنی ہو، یعنی عبادات کو عادات نہ بنا رکھا ہو، بلکہ ان کے فلسفے کو سمجھا جائے، اس کے ثواب کے اوپر نظر کی جائے، اس کے ثواب کے اوپر غور کیا جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پر غور کیا جائے، پھر وہ عبادت کی جائے، تو پھر اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمانا و احتسابا۔
ایمان پہلی شرط، احتساب دوسری شرط، ان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کرے، لیلۃ القدر کا قیام کرے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، یعنی کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے اپنی گزشتہ زندگی میں، روزہ نہیں رکھا ہے اپنی گزشتہ زندگی میں، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق، تو وہ یا تو ادا کرنے ہوں گے یا معاف کروانے ہوں گے اس بندے سے جس کا حق دینا ہے۔ کسی سے آپ نے 10,000 روپے لے رکھے ہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھ لے، رمضان مبارک کا قیام کر لے، لیلۃ القدر کی عبادت کر لے تو بس اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر کسی کا حق ہو تو وہ موت آنے سے پہلے یا قیامت آنے سے پہلے اسے یا تو معاف کروائے یا اسے ادا کرے، یعنی حساب کا دن آنے والا ہے تو اپنے مرنے سے پہلے اسے وہ معاف کروائے یا اس کو ادا کرے۔ تو یہ حقوق العباد یا ادا کرنے ہوں گے یا معاف کروانے ہوں گے، اور اللہ کے جو حق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان دو شرطوں کے ساتھ اگر روزے رکھے جائیں، ان دو شرطوں کے ساتھ اگر قیام کیا جائے، تراویح پڑھی جائے، اور ان دو شرطوں کے ساتھ اگر لیلۃ القدر کا قیام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب پہلی حدیث میں روزے رکھنے کا ذکر ہے، دوسری میں قیام کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے بالکل یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کا قیام یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ یا بعض مذاہب سے تعلق رکھنے والے بعض فرقوں کے لوگ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تراویح کا اور اس کا رمضان مبارک میں کوئی وجود نہیں ہے، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ رمضان مبارک کا قیام یہ مسنون ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس قیام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوا اور جب امام نے اپنا قیام ختم کیا تو تب اس نے اپنا قیام ختم کیا، ون صرف ہینا ان صرف الامام، جب امام نماز یعنی قیام یہ جو تراویح کا ہے اور رمضان کا ہے اس کو ختم کر کے وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی جاتا ہے، یعنی شروع میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آخر تک اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، پوری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور بعض میں گناہوں کی بخشش کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ قیام یہ تراویح یہ مسنون نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن اس کا اہتمام فرمایا ہے، یعنی 3 راتیں، پھر فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اخشا ان تفرض علیکم، کہیں تمہارے پر فرض نہ ہو جائے، لہٰذا آپ نے اس کا پھر اہتمام باجماعت نہیں کیا، ایسے چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو مقرر فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت بڑے قاری تھے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت بڑے قاری تھے کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز کا اہتمام کرائیں۔ تو بہرحال پھر اس طرح لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی، لیکن یہ 3 عبادات 3 نیکی کے کام اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں اس عبادت کا اہتمام بھی کریں، اور یہ جو وبا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری جان خلاصی فرمائیں۔ اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کو اسی طرح
آباد فرمائے، حرمین شریفین کی رونق کو بحال فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر لحاظ سے یعنی توبہ، استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا بہترین موقع آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس موقع سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔